अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज के दरस में शामिल निसाब 98 नंबर हदीस का तर्जमा और उसका मफ़हूम बयान किया जा रहा है। इस हदीस को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़तुन, कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। ये हदीस कुछ लंबी है। इसमें पहला टुकड़ा जो है हदीस का, पहला जुमला, वो हमारे निसाब में शामिल किया गया है। इस हदीस में तमाम ऐसे छोटे छोटे काम जो नेकी के ज़ुमरे में आते हैं उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि सदका सिर्फ़ यही नहीं कि अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना, किसी गरीब की मदद कर देना, ज़कात देना, या अपना ज़ायद माल जो है अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ करना, सिर्फ़ इसी को सदका नहीं कहते, बल्कि कुछ और चीज़ें, कुछ और नेकी के काम भी हैं जो सदक़े में शामिल हैं। मतलब ये है कि उनको करने का भी वही अजर है जो अल्लाह के रास्ते में सदका करने का अजर होता है। इफ़ादियत के लिए मैं वो पूरी हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़तुन, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना ये तुम्हारे लिए सदका है। व अम्रुका बिलमारूफ़ी व नह्युका अनिल मुनकरी सदक़तुन, तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये भी सदका है। व इरशादुका रजुल फ़ी अर्ज़ि ज़लाली लका सदक़तुन, किसी अजनबी जगह में अपने भाई को रास्ता समझाना, सही दुरुस्त रास्ते पर उसको डालना ये भी सदका है। व बसरुका लिर्रजुलिर रद्दीगिल बसर लका सदक़तुन, किसी नाबीना को या कमज़ोर नज़र वाले को रास्ता बताना और उसकी रहनुमाई करना ये भी सदका है। व इमाततुकल हजर व शौकत वल अज़्म अनित तरीक़ी लका सदक़तुन, रास्ते में किसी पत्थर को या कांटे को या किसी हड्डी को रास्ते से हटाना ताकि किसी को ठोकर ना लगे, तकलीफ़ ना हो, ये भी सदका है। व इफ़राग़ुका मिन दल्विका फ़ी दल्वि अख़ीका लका सदक़तुन, अपने डोल से अपने भाई के डोल में कोई चीज़ उंडेलना, यानी कोई पानी देना या उसको कोई चीज़ देना, ये भी सदका है। तो ये एक तवील हदीस है। इसमें ये सारे ये छोटे छोटे काम जिनको हम सुनते हैं और हम इनकी अहमियत की तरफ चूँकि हमारी निगाह नहीं होती, इस वजह से हम इनको सुनकर जो है बस गुज़र जाते हैं और सुना अनसुना कर देते हैं और इसकी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन ये छोटे छोटे काम जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नेकी है। उसमें हमारे निसाब में जो शामिल ये जुमला है ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में आया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुल्लु मारूफ़िन सदक़तुन व इन्न मिनल मारूफ़ि अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़,
ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے بے شک، اور نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے ملو، اپنے بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تم اس کے سامنے پیش ہو۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اپنے بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا، کوئی چہرے میں تکلف کے ساتھ تندخوئی اور سخت مزاجی نہ پیدا کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یہ حق ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے کسی بندے سے ملاقات کریں تو اس سے آدمی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، اپنے آپ کو بتکلف سخت مزاج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے اس سے وحشت کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، بلکہ جس بھی مرتبے اور مقام اور جس بھی عہدے پر وہ فائز ہو، لوگوں میں گھلا ملا رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مرتبے اور عہدے کے شوق میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ سخت مزاجی سے پیش آئے اور لوگوں میں عام لوگوں میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھے، ایسا نہیں۔ لوگوں میں گھلا ملا رہنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، بلکہ یہ تو وہ سنت ہے جس پر کافروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسا ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ ہمارے جو سردار اور بادشاہ ہوتے تھے وہ تو تخت پر بیٹھ جاتے تھے، عام لوگوں کے سامنے وہ آتے ہی نہیں تھے، وہ بازاروں میں عام حالات میں نہیں گھومتے تھے، تو یہ نبی کیسا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھوم رہا ہے، یعنی کہ لوگوں میں گھلا ملا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے، عام لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے، بعض دفعہ تو آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے، اور جس سے ملتے اچھے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ کیے رکھتے، کبھی جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن عملاً بڑی مشکل ہے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ مصروف ہوتا ہے، کوئی آنے والے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی لمبی بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہی رہتا ہے، کسی کی بات ختم نہیں ہوتی، تو مسلسل اس کو دیکھتے رہنا اور مسکراتے رہنا اور اس کی بات کو توجہ سے سننا، یہ بہت ہی صبر طلب عمل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سے کوئی ملتا تو آپ سے کسی سے بات کرتا تو آپ مسلسل اس کی بات سنتے رہتے، جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتا آپ اپنا رخ اور چہرہ نہیں پھیرتے، اس سے ہٹاتے نہیں، نظریں ہٹاتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ یہ لوگوں سے گھلنے ملنے اور بازار، اس حوالے سے بھی ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک بازار تھا جہاں سے دیہات سے لوگ جو ہے نا سامان لے کر آتے اور شہر ادھر آ کر بیچتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہاتی تھے، شکل و صورت کے حوالے سے بھی سیاہ رنگ کے تھے اور غریب تھے، دیہات سے اپنا سامان لے کر آتے اور شہر میں آ کر بیچتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بازار جاتے تو ان سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، ان کی آنکھیں بند کر کے ان کو پکڑ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے انداز میں کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے اپنی کمر جو ہے مزید پیچھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ لگائی اور عرض کی یا رسول اللہ اس غلام کی تو بہت کم قیمت لگے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری اللہ کے ہاں جو ہے بہت زیادہ قیمت ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں میں مل جل کر رہتے تھے، اپنے مرتبہ اور اپنی شان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، تو لوگوں کو دور نہیں کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وحشت ختم ہو جاتی ہے. مسلمان بھائی جو ہیں وہ آپس میں مانوس ہوتے ہیں، اور اس سے جو محبت اور الفت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ایک مومن سے مطلوب ہے کہ مسلمان سے محبت کرے. اور اگر وہ خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ہم ایک دوسرے کو ملیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.